ज़रा नम हो, ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है। आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे उस वक्त। उंगलियों से अंगूठी और अपने जेवर उतार के दिए। कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, ये 5,000 रुपए जो है ये सूद के, ये इंटरेस्ट की मद में लिया जा रहा है। ईमानदारी अपने अंदर ले आए, एक आप मेहनती हो जाएं, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। खासकर उर्दू बोलने वाले जो हम लोग हैं ना, मेहनत तो दूर दूर तक हमें नजर नहीं आती। हम लोग क्या करते हैं, सुबह हम 12 बजे सो के उठते हैं, 1-2 बजे तक नाश्ता करते हैं, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके 4, साढ़े 4, 5 बजे दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, हीरो बन के घूमते हैं, और मगरिब के बाद होटल में बैठ के सोचते हैं बिजनेस क्या करें। और नीचे से तो स्टार्ट करना नहीं है ना, हमने डायरेक्टली डिफेंस में एक बंगला लेना है, एक ऑफिस बनाना है, उसके अंदर 10-12 एम्प्लॉय रख लें। मैंने मजदूरों की तरह काम किया, मैं मजदूर था, इसमें मुझे कोई बोलते हुए कोई शर्म महसूस, मुझे अभी पता है, पिछले दिनों आप गटर के ढक्कन लगा रहे थे, मैंने वीडियो बनाई है। सर इसमें शर्म की क्या बात है? गटर के ढकने आपको जहाँ नजर आए मैं आपको नसीहत करूंगा, देखने वालों को कहूंगा कि फौरन उसको कवर करें, क्योंकि मासूम बच्चे जो है ना, मुझे कई लोग कहते हैं तो ये तो आप माफिया से टक्कर ले रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं 46 ईयर्स में नॉट आउट खड़ा हुआ हूँ मैं इस वक्त। 46 ईयर मेरी एज हो गई है, मैं कितना जी लूंगा? 14-15 अगर 60 साल है, उसमें तो जो 14 साल रहेगा आधे तो मैं सो के गुजार लूंगा। 7 साल के लिए मैं और क्या डरूं क्यों? हक पे चलते हुए अगर आपको मौत आ जाती है तो इससे बड़ी और सादत क्या होगी? अगर वो कोई काम करते हैं तो वो उनका कोई एहसान नहीं है, हम उनका शुक्रिया नहीं अदा करेंगे। ने इस ओहदे से नाजायज फायदा नहीं उठाया, करप्शन नहीं की, बदउनवानी नहीं की, आपको जो फंडिंग आवाम के लिए मिले अगर आपने सही तरीके से लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। जो खवातीन जो है ना प्रेग्नेंट होती थी, कश्ती में लांच में बच्चा जन्म देती थी, कितने अफसोस की बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। कैपिटल कराची में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब सज्जाद अवान साहब। जमाती लिहाज से भी बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं और समाजी लिहाज से भी बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। अवान कम्युनिकेशन के ओनर हैं, मल्टीपल काम करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैं इनके पास गया, इनका एक इवेंट था, उसमें मैंने शिरकत की, तो वहाँ पर मैंने कुछ अजीब व गरीब मामलात देखे, तो मैं मजबूर हो गया इन्हें बुलाने पर। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे स्टूडियो में आएँ, तो ये मेरे पास आ गए हैं, मजीद बातें इनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम फयाज, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद भाई पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे। अच्छा सज्जाद भाई, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें हमारी ऑडियंस को। जी फयाज, जैसे कि आपने छोटा सा तारुफ करा ही दिया है, यही मेरा तारुफ है। सज्जाद अवान नाम है मेरा, और पिछले 19 साल से मैं मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 5 हमारी ब्रांचेस हैं अवान कम्युनिकेशन के नाम से, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। अच्छा, वैसे तो आपका जो आपने बताया कि कराची में मेरी 5 जो ना वो ब्रांचेस हैं जो आपकी अपनी हैं, मोबाइल फ़ोन की ब्रांचेस हैं। जी हाँ। लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन सेल आउट करते हुए कम और समाजी काम ज़्यादा करते हुए हम देखते हैं। आपकी अगर पूरी प्रोफाइल में विजिट करूँ तो आप कहीं गटर के ढक्कन लगा रहे होंगे, कहीं पर जो ना पानी के टैंकर डलवा रहे होंगे, तो ये क्या मामला है? असल में देखें, बात ऐसी है कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आवाम है, ख़ासकर कराची और फिर हमारा इलाका, इसमें इतना पसमानदा है कि उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उसकी ख़ास वजह यह है कि बिलउमूम पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस जो हमारे केमाड़ी और शीरिन जिन्ना कॉलोनी का इलाका है, उसमें सियासतदानों ने एक इसको हमारे इलाके को नचोड़ दिया है। जैसे एक मैं समझता हूँ कि जो हमारी आवाम को सहूलियात मिलनी चाहिए, तो इस चीज़ की फुकदान है। तो इस वजह से एक पहले से ही ज़हन है, और एक तरबियत भी ऐसी है कि जहाँ आप दुखी इंसानियत को देखें, जहाँ किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आपने वहाँ जाना है, और उनके जहाँ अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तौफीक दी है, हिम्मत दी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद ज़रूर करनी है, ये सोच होती है। अच्छा सज्जाद भाई, ये मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा इस टॉपिक को। पहले मुझे आप ये बताएं, परसों थी गालिबन आपकी एक सेरेमनी थी बेस्ट कस्टमर अवार्ड की ना, 27 तो जी, तो वहाँ पर मैंने देखा, आपने मुझे कहा था कि हमारे जो वो कस्टमर हैं जो कि टाइम पे पेमेंट करते हैं और हमारे साथ जो ना वो कंटिन्यूसली राब्ते में रहते हैं, मोबाइल ख़रीदना हो, सेल आउट करना हो, रिपेयर करवाना हो, तो हमारे अलावा कहीं और नहीं जाते। इन कस्टमर्स के लिए आपने एक छोटी सी सेरेमनी रखी, आपने उनको गिफ्ट भी दिए, उनकी दावत भी की, और एक अच्छा माहौल आपने छोटी सी जगह पर बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था। तो मुझे भी आपने इनवाइट किया, तो मैं इसी जहन से गया था कि मैं कवरेज करूंगा, थोड़ा बहुत आपको पैकेज बना के दे दूंगा। लेकिन वहाँ पर जो मैं देख रहा था कि वहाँ फंड रेजिंग हो रही थी, कोई 2,000 रुपये का ऐलान कर रहा है, कोई 5,000 रुपये का ऐलान कर रहा है, एक साहब ने 50,000 रुपये का ऐलान कर दिया, आपने भी नोट ऐसे लहराए, मैंने वीडियो बनाई। तो ये क्या चक्कर था? वो बच्चा कौन था, किसके लिए फ़ंड जमा हुआ, और ये क्या मामला थे? फयाज, खालिसतन वो हमारा एक प्रोग्राम था, एक कारोबारी प्रोग्राम था, कारोबारी इवेंट था हमारा। और वो जैसे कि आपने कहा कि अपने कस्टमर के लिए, हर कंपनी को, हर इदारे को, हर शॉप को एक अच्छे कस्टमर्स की ज़रूरत होती है,
اور جن کو اچھے کسٹمر میسر ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر ان کا خیال بھی کرے، کیونکہ جب کسٹمر آپ کو عزت دیتے ہیں تو پھر آپ کا بھی کام ہے کہ آپ بدلے میں ان کو بھی عزت دیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ان کسٹمر کے لیے جن کو بیسٹ کسٹمرز کا نام دیا گیا ہے، تو ان کے نام کی شیلڈیں اور ایوارڈ ان کے لیے بنائے گئے اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی تھی جی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس میں فنڈ ریزنگ ہوئی، یقین کریں میرا کوئی بھی ذہن نہیں تھا۔ اب لائیو پروگرام چل رہا تھا، لائیو پروگرام چلنے کے بعد امریکہ سے ہمارے ایک دوست ہیں جاوید جدون صاحب، جی، انتہائی بہترین انسان ہیں، اور جہاں پاکستان کی ترقی میں کامیابی کا اوورسیز کا کردار ہے، وہاں ہمارے ان بھائی کا بھی جو کیماڑی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں ایک نشاندہی کی کہ سجاد بھائی آپ کے پروگرام کو لوگ بہت دیکھتے ہیں، لائیو چل رہی ہے، تو برائے مہربانی ایک لڑکا ہے کیماڑی میں جو انتہائی غریب ہے، جس کو جگر کا عارضے میں مبتلا ہے، اور اس کو جو ہے نا آپریشن اس کا ہونا ہے، 12.5 لاکھ روپے کے اس کو رقم کی ضرورت ہے، اور اس کی سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ اس اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں۔ تو آپ یقین کریں وہ پھر آپ وہاں موجود تھے، پھر جب میں نے بات کی تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اس ٹاپک پہ ہماری بات ہوتی رہی، اور اس میں 5 سے 8 منٹ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا فنڈ ہمیں لاکھ روپے تو میں نے گنے تھے وہاں کھڑے ہو کے۔ جی اب دیکھیں آپ وہاں موجود تھے جب میں یہ اعلان کر رہا تھا، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا علاقہ ہے کافی پسماندہ ہے، اس میں ریڈی فروش ہیں، جو سبزی فروش ہیں، فروٹ فروش ہیں، اسی طرح جو ہے نا چھوٹے موٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ غریب اور پسماندہ علاقہ ہے، اور مڈل کلاس لوگ ہیں۔ تو جیسے میں نے اعلان کیا تو لوگوں نے جو ہے نا ایک برسات شروع کر دی، بارش کی طرح پیسے دینا شروع کر دیے، تو میرے لیے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے اس بچے کے لیے وہ پیسے جمع ہوئے، الحمدللہ رات کو ہی ہم نے ان کو جو ہے نا وہ پیسے پہنچا دیے ہیں، اور مزید انشاءاللہ ان کو ضرورت ہے، جہاں تک ہوگی انشاءاللہ ان کے لیے مزید ہمارا پلیٹ فارم استعمال کر کے ان کے لیے مزید فنڈ ریزنگ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو سجاد بھائی یہ جو رقم آپ نے ان تک پہنچائی ہے، تو ان کے جو والدین تھے، لوائقین تھے، ان کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیں فیاض، ظاہر سی بات ہے جن پہ جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور ان کے پاس اپنے، آپ یقین کریں 18-20 سال کا نوجوان ہے وہ بالکل، اور وہ کام کرنے والا لڑکا تھا اور اپنے خاندان کا کفیل تھا، تو جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی انکم کے ذرائع نہ ہوں اور اوپر سے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف اور کرب کی جو ہے نا اس طرح کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک یہ لمحہ ایسا تھا کہ ان کے چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ کافی خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور ہم نے ان کو مزید تسلی دی کہ انشاءاللہ ہم سے جو ہوگا مزید آپ کے لیے ہم کریں گے۔ چلیں، ان کے لوائقین تو ظاہر سی بات ہے جذباتی بھی ہو گئے ہوں گے، اور ان کی تو چلے ایک طرح سے مدد آپ نے کی نا، تو ان کو تو ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے کہ یار 1.5 لاکھ روپے میرے پاس آ جائے گا۔ دوسرا وہ جو دوسرے بھائی تھے 90,000 روپے، وہ بھی میرے خیال سے اسی وقت کر کے آئے تھے، تقریباً 2 لاکھ کا پیکیج آپ دونوں بھائیوں نے مل کے ان کو دیا۔ الحمدللہ۔ تو ان کا تو جذبات میں آنا بنتا ہے، لیکن میں پرسنلی میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جب آپ جب فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، ہاتھ اوپر کھڑا کر کے آپ نے جب پیسے دکھائے، یاد ہے وہ ایک ریڈی والا آیا تھا، اس نے 1000 روپے آپ کو ایسے ہی نقد دیے تھے اس نے، بالکل۔ تو اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے کہ کماڑی والوں آپ کا شکریہ، تو اس وقت میں آپ کے جذبات دیکھ رہا تھا، میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اس وقت۔ تو یہ میں ذرا یہ آپ ایکسپلین کریں کہ وہ جب آپ یہ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے تو کیا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ ایک ریڈی والا، ایک فروٹ والا بھی آ کے آپ کو 2,000 روپے جمع کروا کے جائے گا اور آپ کی آنکھوں سے اس طرح آنسو نکلیں گے؟ دیکھیں فیاض، ذرا نم ہو، یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے، یہاں پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، یہاں ریڈی والا، یہاں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 2010 میں پورے ملک میں جو سیلاب آیا تھا، پھر 2005 میں بالاکوٹ میں جو زلزلہ آیا تھا، اسی ہمارے کیماڑی کے لوگوں نے، ہمارے کیماڑی کی خواتین نے اپنے ہاتھوں سے اور یہ گلے سے اور انگلیوں سے انگوٹھی اور اپنے زیور اتار کے دیے، اور غریب علاقہ ہے، ایک پسماندہ سا علاقہ ہے، تو وہ روزانہ کمانے اور روزانہ کھانے والے لوگ ہیں، اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ایک ریڈی والا آ کے 1000 روپے دے رہا ہے، تو یقیناً ہے کہ یہ جذبات جو ہے نا ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت میں اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ یار دیکھیں جتنی بھی ہماری قوم مشکل میں مبتلا ہو، آج آپ کو پتہ ہے گیس کے بل دینے کے لیے نہیں ہے، بجلی کے بل دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن جہاں اپیل ہوئی ایک
ایک بیمار کے لیے, ایک بیمار شخص کے لیے وہاں پھر ہر کوئی دوڑتا ہوا آیا, جس کے پاس جو میسر تھا. آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے کیسے جو ہے نا پیسے نشاور کیے اس کے لیے. تو سجاد بھائی اس کام کو کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتے آپ ایک تسلسل کے ساتھ ایک اپنا چھوٹا سا ادارہ بنائیں اور کریں نا کام, یہ کیوں نہیں کرتے؟ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. یہ شاید آپ کی نالج میں نہیں ہے, ہماری ایک ہے کیماڑی یوتھ سوسائٹی کے نام سے ہماری ایک ادارہ ہے, اور اس کے زیر سایہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. پھر جماعت سے ایک ایسا تعلق ہے, ایسی جماعت سے تعلق ہے کہ جس کی پہچان ہی خدمت ہے. تو الحمدللہ ایک گھر سے ایک ایسی تربیت ہوئی ہے, اور جس جماعت سے میرا تعلق ہے وہ پچھلے 26-28 سال سے میرا اس جماعت سے تعلق. نام لینا جماعت یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے میرا ایک تعلق ہے. ماشاءاللہ. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں, قائدین ہیں, استاد ہیں, تو انہوں نے یہ تربیت دی ہے. ان کی جب ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں. اور پھر ہمارے والدین کی بھی, ہمارے بڑوں کی بھی ایسی تربیت ہے کہ جہاں آپ مشکل میں کسی کو گرا ہوا دیکھیں تو آپ ضرور اس کی مدد کریں, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں اور نہیں کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جواب دہ ہوں گے. چلیں یہ تو ہو گیا خدمت کے حوالے سے ایک کام. مین جو اصل مقصد ہے میرا آپ کو بٹھانے کا وہ یہ ہے کہ عوان کمیونیکیشن سے میں نے خود بھی پرچیزنگ کی ہے. تو ایک جو آپ نے جو پیکیجز نکالے ہوئے ہیں کہ آپ بغیر سود کے اوپر قسطوں پہ موبائل دیتے ہیں, تو ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح لے سکتے ہیں بندہ. میں تو بتا ہی دوں گا, لیکن آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کیونکہ آپ بھی ہمارے کسٹمر رہ چکے ہیں اور آپ اسی مراحل سے, پروسیس سے گزر کے آپ نے یہ پرچیز کیا موبائل. میں آپ کے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہاں جو ہے نا ہمارے علاقے میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لوگوں کے حالات بہت معاشی طور پہ بہت کمزور ہو چکے ہیں لوگ. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے چند سال پہلے ہم نے ایک بزنس ماڈل نکالا ہے کہ جس موبائل فون کے پرائز اگر 50,000 روپے ہیں تو ہم نہ وہ 49,900 کا دیں گے, نہ 51,000 کا دیں گے. وہ ریٹیل پرائز, کنٹرول پرائز پہ دیں گے. اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی میں ایک ٹریکر لگتا ہے, صحیح, اسی طرح موبائل میں ایک ٹریکر لگایا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ٹائم پہ جو کمپنی کو, ہمارے ادارے کو وہ انسٹالمنٹ پہنچ جائے. اس کے 5,000 روپے فیس ہے. اور اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے جو ہے نا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے, ٹائم, تو اس کا یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا 6 مہینے ہوتا تھا, پھر ہم نے اس کو 4 مہینے پہ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا پیمنٹ کافی جو ہے, اور لوگ اس سے بہت زیادہ مطمئن اور ٹیم ورک بڑھ جاتا تھا آپ کا. جی ایسا ہے. اور اب آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر 4 سے 5 مہینے ہو جائیں تو جب بھی وہی قیمت دینی پڑتی ہے, 5 سے 6 مہینے ہو جائیں جب بھی, یعنی سال ہو جائے تو جب بھی. میں نے 7 مہینے میں دیے. آپ دیکھیں اس چیز کے گواہ ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو کہوں گا لیکن آپ اس چیز کی گواہی بھی دیں گے. آپ سے 4 مہینے کی بات ہوئی لیکن آپ نے 7 مہینے میں دیے, لیکن اس میں کوئی جو ہے نا اضافی کوئی اضافی چارجز نہیں لگے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں 4 سے 7 مہینے کے نا. ہمارے پاس ایسے اکاؤنٹ ہے. شعیب بھائی نے مجھے دکھایا رجسٹر کے 11 12 مہینے سے پیمنٹ نہیں آئی. بھائی ان کے پاس تو ابھی شروع ہوئے. ہم نے یہ جو طریقہ کار ہے ہم نے 2018 سے شروع کیا ہے, اور آج بھی ہمارے پاس 5-6 تقریباً 8-10 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو 2018 سے, جن کے اوپر 10,000 20,000 روپے ان پہ ڈیوز ہیں. اتنے ہی ان پہ جو ہے نا ہم ان سے جو ہے نا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے یہ پیمنٹ دے دیں. وہ بھی نہیں دے رہے. تو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. چلے جی, یہ بہت اچھا اقدام ہے عوان کمیونیکیشن کا. میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دوں کہ اگر آپ کوئی موبائل فون پرچیز کرتے ہیں آئی فون کے علاوہ, ایسا ہی ہے جی ایسا ہی, آئی فون کے علاوہ اینڈرائڈ میں آپ کوئی بھی موبائل فون جو ہے نا پرچیز کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک موبائل فون 50,000 روپے کا لانچ ہوتا ہے, تو اب ریٹیل پرائس کسی کی 39,000 ہوتی ہے, کسی کی 55,000 ہوتی ہے, کہیں آپ کو وہ 47-48 میں بھی مل رہا ہوتا ہے. تو عوان کمیونیکیشن نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو ریٹیل پرائس کمپنی ایک دفعہ فٹ کر دے گی, 50,000 روپے کا کمپنی نے لانچ کیا ہے, اب بے شک وہ آفٹر مارکیٹ آپ کو 1,000 روپے ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہو یا 1,000 روپے مہنگا مل رہا ہو, عوان کمیونیکیشن آپ کو وہ موبائل جو ہے نا 50,000 کا ہی دے گا اور آپ کو 4 مہینے کی انسٹالمنٹ دے دے گا فری آف کاسٹ. اس پہ کوئی اضافی چارجز نہیں ہے. صرف 4 مہینے تک جو آپ عوان کمیونیکیشن کی پراپرٹی اپنی جیب میں لے کے گھومیں گے, وہ چوری بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم من حیث القوم ہمارا کیا کردار ہے معاشرے کے اندر. میں اگر ایک موبائل لیتا ہوں 50,000 روپے کا, 10,000 روپے میں اس کے ایڈوانس دے دیتا ہوں اور مجھ سے چھن جاتا ہے, تو میں تو موبائل کی دکان کی طرف سے گزروں گا بھی نہیں کبھی.
میں بھول جاؤں گا میں نے کہاں سے لیا تھا موبائل. تو اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ایک ٹریکر سسٹم لگایا جاتا ہے جو کہ گوگل کی طرف سے سیکورٹی کوڈ ہے. بالکل, وہ ہمیں ڈالر میں اس کی جو ہے نا پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے, جب یہ چارجز ہم کسٹمر پہ لگاتے ہیں. تو انہوں نے 5,000 روپے اس کے سیٹ کیے ہوئے. اب موبائل فون 1 لاکھ روپے کا ہو یا موبائل فون 20,000 روپے کا ہو, یہ ٹریکر 5,000 روپے کا اس کے موبائل فون میں لگے گا. اب کل ملا کے جو موبائل فون کی قیمت ہو گئی وہ ہو گئی 55,000 روپے. 50,000 روپے کا موبائل فون ہے, 5,000 روپے اس کے سیکورٹی ڈپازٹ ہے. یعنی کہ یہ سیکورٹی کوڈ کے یا ٹریکر کے پیسے سمجھ لیں. اس ٹریکر کے اندر دونوں پارٹیز کو فائدہ ہے. دکان والوں کو فائدہ یہ ہے کہ کسٹمر ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا, ہماری پیسے ٹائم پر دے دے گا. کسٹمر کو فائدہ یہ ہے کہ ان کیس خدا نہ خواستہ موبائل اسنیچ ہو جاتا ہے تو یہ ان کو کرنٹ لوکیشن پرووائڈ کریں گے. ایسا ہی ہے بالکل. تو دونوں طرف جو نا یہ فائدے ہیں ٹریکر کے. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو, یہ 5,000 روپے جو نا یہ سود کے یا انٹرسٹ کی مد میں لیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, میں ان سے کافی موبائل پرچیز کر چکا ہوں اس طرح سے. تو یہ 5,000 روپے صرف سیکورٹی ڈپازٹ ہے. باقی موبائل کی جو ایکچوئل پرائز ہے وہ 50,000 روپے ہے. 30% آپ کو ایڈوانس کرنا ہوگا. 30 سے 40% ہے. 30 to 40% آپ نے ایڈوانس کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو آپ کے 60 to 50% بچیں گے تو یہ آپ نے جو ہے نا 4 مہینے کے اندر ڈیوائڈ کر کے آپ نے پیسے دینے ہیں. جب آپ اپنی پیمنٹ کلیئر کر لیں گے تو آپ کے فون سے ٹریکر ہٹ جائے گا اور آپ کو اس موبائل کا باکس مل جائے گا. ایسا ہی ہے. لیکن ایک اس طرح بھی ہے کہ لوگوں کو یہ ٹریکر اتنا اچھا لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم اس کو اگر رینیو بھی ایکسٹینڈ کروا کرنا سکتے چاہتے ہیں, اس کو اگر سال کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے پیمنٹ ادا کی ہے یہ سال کے لیے ہے. آپ سال تک اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. چلیں بہت اچھا آپ نے یہ مجھے ریمائنڈ کرایا کہ جو آپ نے 5,000 روپے دیے ہیں وہ ویلیڈیٹی اس کی 12 مہینے تک ہے. 4 مہینے میں آپ کا موبائل فون کلیئر ہو جائے گا, 6 مہینے تک مزید یہ سروس آپ کو ملتی رہے گی. ایسا ہی ہے انشاءاللہ. بالکل. تو اس طریقے سے اگر کوئی موبائل لینا چاہے تو میں نیچے نمبر اور ان کا کارڈ وغیرہ شو کر دوں گا. آپ کیپٹل کراچی کے کیئر آفس سے بات کر لیجیے گا. کچھ نہ کچھ آپ کو ڈسکاؤنٹ اور کچھ نہ کچھ مہلت یہ آپ کو دے دیں گے. وہ انڈیویجولی سب کے لیے ہوگی, میں اعلان نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہاں, یہاں میں آپ کو ایک بات یہاں جی, آپ کے ریفرنس سے جو کسٹمر ہمارے پاس آئے گا ہم ان کو اپنی بڑی قرآن اندازی میں انشاءاللہ شامل کریں گے اور ان کو انعامی کوپن دیں گے. پھر ان کو بھی مائکرو ویو اوون مل رہے ہوں گے, استریاں مل رہی یہ ہوں گی. کچھ بھی نہیں ہے فیاض بھائی. ہم نے 2019 میں موٹر بائک دی تھی آپ لوگوں نے. جی 6 بائکس تھیں, 4 عمرے کے ٹکٹ تھے, 4 پاکستان ٹور تھے, واشنگ مشینیں تھیں, استری تھی, اور بے شمار موبائل فون تھے اور بے شمار انعامات تھے. آپ یقین کریں کہ وہ ہم بانٹ کے تھک گئے لیکن وہ ختم نہیں ہوئے. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے, میرے دیکھنے والوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی بڑی ہم قرآن اندازی کرنے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بھی آپ ہماری کسی بھی برانچ سے کوئی موبائل پرچیز کریں گے تو وہاں سے آپ کو ایک انعامی کوپن ملے گا. اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے. اکثر گم ہو جاتے تو اس کی تصویر محفوظ کر لینی ہے اپنے موبائل فون میں. تو وہ جب بھی آپ کے بڑی قرآن اندازی میں تو آپ اس کے لیے اہل ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن ساتھ میں چھوٹی چھوٹی ہفتہ وار مہینہ وار جو ہے نا ماہانہ بیسس پہ انشاءاللہ یہ قرآن اندازی ہوں گی. اس میں بھی ہمارے کسٹمر یہ شامل ہوں گے ان کے لیے. اچھا, میں ایک بات جو نا اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کرتا چلوں. بہت سارے لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں, جو ایکسٹرا آرڈنری سمجھ جاتے ہیں, لیجنڈ جن کو کہا جاتا ہے, وہ اس طرح کی گفتگو سن کے نا یہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ انعامات کے بہانے جو نا کسٹمر کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں, لیکن یہاں پر عوام کمیونیکیشن کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں اور ان کی ساری سروسز کو میں دیکھتا آ رہا ہوں. ان کا جو ایک مزاج ہے نا وہ خدمت خلق کا ہے. اسی لیے میں نے اسٹارٹنگ میں خدمت خلق کی بات کی. یہ بھائی اپنی جیب سے اپنی سوسائٹی کے اوپر اپنے لوگوں پہ خرچ کرنا جو نا ان کو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو چیریٹی کے جو نا وہ زمرے میں آ جائے. تو یہ جو پیکیجز بتا رہے ہیں کہ عمرے کے پیکیج ہیں اور یہ قرآن اندازی, یہ ساری چیزیں کسٹمر کو گھیرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ان کو موقع چاہیے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو نا فی سبیل اللہ کوئی کام کر سکیں. تو یہ اس طرح مواقع تلاش کرتے ہیں. کیونکہ میں جب ریسنٹلی ان کے پروگرام میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے میرے سامنے کوئی 70-80 جو رسیدیں تھیں, یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ موبائل پرچیز کریں تو ہم آپ کو کوپن دیں گے. انہوں نے دکان پہ جا کے کوپن جو ہے نا لوگوں کو بانٹے, اور میرے سامنے بھی کچھ کوپن بچ گئی تھی بک. حالانکہ انہوں نے موبائل پرچیز نہیں کیا. موبائل میں وہی بتا رہا ہوں, انہوں نے موبائل پرچیز نہیں کیا, لیکن ان کے پاس 70-80 کوپن بچے ہوئے تھے. انہوں نے میرے سامنے ہر بندے کو بانٹے, چھوٹا بچہ بڑا بچہ سب کو کوپن انہوں نے بانٹے, اور اس کوپن کے اوپر بچوں کے انعامات بھی نکلے. میں اس سائڈ میں ویڈیوز چلا دوں گا جو میں نے خود اپنے پاس سے بنائی تھی, کس طرح یہ انعامات بانٹ رہے تھے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے کہ آپ موبائل فون خریدیں گے ہم آپ کو کوپن دیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے. یہ چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, حالانکہ یہ خود تو نہیں بتاتے,
میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے جتنے بھی ملٹیپل بزنسز ہیں نا, یہ ان سب کے اندر جو ہے نا ماشاء اللہ سے 10% جو ہے نا 10% جو ہے نا یہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا یہ خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس مہینے ان کو 1 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا تو یہ 10,000 روپے جو ہے فی سبیل اللہ رکھتے ہیں. اب یہ پانی کے ٹینکر ڈلوائیں, گٹر کے ڈھکن لگوائیں, یا انعامات بانٹیں, کوپن بانٹیں, یا کسی غریب کی جیب میں ڈال دیں, وہ ان کی مرضی ہے. تو اس طریقے کے یہ مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے کسٹمر بنانے کے لیے یہ جو ہے نا یہ دانہ ڈال رہے ہیں, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. حالانکہ مارکیٹ میں ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم سے اس طرح کی کوئی بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ملیں گی. سجاد بھائی کچھ غلط کہا ہو تو آپ نہیں, بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا, اور آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو اسی وقت جو کوپن بانٹے ہیں نا, اور وہ ریڈیو والوں کے نکلے, وہ سبزی فروش کے نکلے, وہ ایک مسالے کی وہ مسالے والے کے مسالے کے ڈبے نکلے. جی بالکل, میں نے اس میں وہ کہا بھی کہ دیکھیں یار ان کے لیے یہ نکل آیا. آپ یقین کریں بخدا فیاض کہ جب ہم ان کو خوش دیکھتے ہیں نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, اور جب وہ خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا, اور جب اللہ خوش ہوگا تو آپ کے لیے راہیں سیدھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جب آپ نے کوپن وہاں پہ تقسیم کیے تو آخری انعام بچا تھا اور آخری کوپن تھا, اور اس کے اوپر آپ نے اس بندے کو دینے سے پہلے ایک ایسا بندہ آ گیا تھا جس کی آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی, لیکن وہ بندہ وہاں موجود نہیں تھا. جی 420 نمبر تھا اس کا. جی آخر میں 420 ٹھیک ہے. تو جب وہ انعامات ختم ہو گئے, آپ نے کہا تھا میں 3 دفعہ نمبر دہراؤں گا, اگر کوئی بندہ آگے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کینسل. تو وہ 420 والا بندہ جو تھا وہ کافی ٹائم بعد آیا, اور آپ کا آخری انعام تھا اور آخری پرچی نکالی نہیں تھی. بالکل. تو آپ کے والنٹر نے کہا کہ سجاد بھائی 420 والا بندہ آ گیا, یہ نام اس کو دیا جائے یا نہیں. آپ نے آڈینس سے کہا کہ میں ایک پرچی اسکپ کر کے میں اس بندے کو دوں, تمام آڈینس نے کہا کہ دے دیں. تو آپ نے وہاں پر ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ آخری کوپن اور آخری انعام اس کا حق ہے, اس بھائی کو میں اپنے پاس سے دوں گا. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے دے دیا اسے. یہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ جو لڑکا تھا نا جو آیا تھا, لیٹ آیا تھا, اس کا پہلے جو اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی لیکن وہ لیٹ آیا. تو اس نے کہا کہ میرا یہ انعام نکلا تھا لیکن میں یہاں موجود نہیں تھا. تو آخری انعام تھا. جی آپ نے بھی دیکھا, وہ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے, اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کروں, یہ آخری انعام آپ لوگ کا حق ہے, آپ میں سے کسی کا حق ہے, اب کسی کا بھی نام نکل سکتا ہے, لیکن یہ بھائی آ گئے, یہ لیٹ آئے, کیا کرنا چاہیے. یقین کریں وہاں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دے دیں. جب انہوں نے یہ کہا نا, میں نے کہا یار جب یہ اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی جو ہے نا ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ جو انعام ہے لوگوں کو دینا چاہیے. اور جس کا انعام نکلا تھا وہ وقت پہ موجود نہیں تھا, اس کے لیے پھر ہم نے ایک جوسر کا سیٹ اس کو جو ہے نا اپنی طرف سے دے دیا آپ نے. جی بالکل دیا. یہی میرا سوال تھا کہ آپ نے دیا یا نہیں دیا. اچھا سجاد بھائی, یہ 2 مرحلے تو ہمارے ہو گئے, ایک خدمت کا اور ایک دوسرا آپ کا جو برانڈ ہے اوان کمیونیکیشن اس کا. تیسرا اور آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بزنس کے حوالے سے نا, کیونکہ آپ بزنس جو نا وہ دیکھتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور مجھے بھی بار بار ٹوکتے ہیں بزنس کرنے کے لیے کہ بزنس میں آؤ. تو ایک نوجوان بندہ, میرے جیسا نوجوان بندہ کہ جو بزنس کرنا چاہتا ہو, پڑھا لکھا نوجوان, کراچی میں بہت سارے نوجوان ہیں جو پڑھ لکھے ہیں, میرٹ کے اوپر ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی, اور وہ 25 30 40 ہزار روپے کی نوکریاں کرتے ہیں, جس میں سے 15 20 ہزار روپے ان کا فیول اور کھانے میں نکل جاتا ہے. تو کل ملا کے 20 ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہوتا ہے ایک ماسٹر کیا ہوا بندہ, ایک گریجویشن کیا ہوا بندہ. تو کراچی کے جو اس طرح کے نوجوان ہیں, آپ ایک بزنس ماڈل کو سیٹ کر کے دیتے ہیں لوگوں کو, تو ان کے لیے کوئی پیغام, ان کے لیے کوئی موٹیویشنل جو ہے نا کچھ لائنز آپ بولنا چاہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیونکہ نوجوان جو ہے نا بالکل سینٹر آف لائن میں کھڑا ہوا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں تو میں بالکل فکس ہوں, صبح سے شام 9 to 5 فکس ہوں, 15 20 25 ہزار روپے مجھے بچتے ہیں, اور اگر مہینے کا بجلی کا بل مجھے دینا ہو تو کچھ بھی نہیں بچے گا, الٹا مجھے لون لینا پڑے گا. تو ان جیسے نوجوانوں کو زیرو انویسٹمنٹ کے اوپر بزنس کے اندر کس طرح سے انٹر ہونا چاہیے, یہ آپ ذرا ان کو بتائیں. دیکھیں فیاض, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ایک یہاں امتحان ہے, ان کے لیے وسائل نہیں ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, اور ان کے لیے کوئی ایسے پلیٹ فارم بھی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اگر 2 چیزیں موجود ہونا, ایک ایمانداری اور ایک وہ محنتی ہو, وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, یہ میری گارنٹی ہے. کوئی مجھ سے پوچھتے ہے کہ 2 لائنوں میں آپ بیان کر دیں کہ کیا ہمارے لیے نصیحت کریں گے, تو میں کہتا ہوں ایک ایمانداری اپنے اندر لے آئیں, اور ایک آپ محنتی ہو جائیں, آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا, میں نے جہاں اپنی گاڑی پارک کی وہاں ایک بزرگ سے تھے,
وہ گاڑی صاف کرنے لگے تو میں نے شعیب سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کون ہے نا, انہوں نے کہا یار یہ یہاں کے سویپر ہے. ابھی کی بات ہے, یہ آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے کہ یہاں کے یہ سویپر ہے مال کے. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سجاد بھائی یہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے گاؤں میں اپنے گھر والوں کو 1500-2000 روپے بھجوا بھی رہے ہوتے. تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں ایسا؟ تو شعیب نے مجھے کہا کہ سجاد بھائی یہ جو ہے نا یہ کچرا چنتے ہیں, یہ پلاسٹک, اس میں جو بھی ان کی مطلوبہ چیز ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائے فیاض, 1000 روپے تو وہ دن کے اپنے بنا رہا ہے, باقی جو جاب کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. جہاں اگر آپ کے شایان شان آپ کو کوئی مواقع نہیں مل رہے نا, تو آپ مائنس میں جانے کے بجائے کچھ تو شروع کریں. انشاءاللہ چھوٹی سطح پہ آپ کوئی بھی جو ہے نا چیز خرید کے, میں آپ کو بتا دوں بولٹن مارکیٹ ہماری کراچی کی جو ہے نا ایسی مارکیٹ ہے کہ جس میں آپ کو سوئی سے لے کر تمام چیزیں ملیں گی. بس آپ نے اپنا دماغ لڑانا ہے, تھوڑی سی انویسٹمنٹ 50,000 ہے, 20,000 ہے, 30,000 ہے, 10,000 ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی. آپ یقین کریں وہاں جائیں, وہاں آپ کے لیے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلے ہوں گے. وہاں سے پرچیزنگ کریں اور آن لائن پہ جو ہے نا آپ اپنا موبائل کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. تو آج آپ کو معلوم ہے کہ موبائل فون کے ذریعے, لیپ ٹاپ کے ذریعے کتنا بزنس گھر بیٹھے ہو رہا ہے. تو اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالیں, اپنی اسکلس کو سامنے لے کے آئیں, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ بسم اللہ کریں, اللہ سے مدد مانگیں, آپ کوشش کریں. میں نے عرض کیا ایماندار ہونا چاہیے اور محنتی ہونا چاہیے, انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگی. میں نے ان کو کہا کہ ایک لائن میں بتائیں, انہوں نے مجھے جو نا 2 لفظوں میں بتا دیا کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جاب کے اندر برکت چاہتے ہیں تو 2 چیزیں, ایمانداری اور محنت کش ہونا چاہیے. ایسے یہ 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے شہر کراچی کی اگر میں بات کروں, میرا بڑا دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ایمانداری میں بھی ہم فیل ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم بحیثیت کراچی والی اور خاص کر کراچی والے اور خاص کر اردو بولنے والے جو ہم لوگ ہیں نا, محنت تو دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبح ہم 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, 1-2 بجے تک ناشتہ کرتے ہیں, پھر کپڑے وغیرہ چینج کر کے 4, 4:30, 5 بجے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں, ہیرو بن کے گھومتے ہیں, اور مغرب کے بعد ہوٹل میں بیٹھ کے سوچتے ہیں بزنس کیا کریں, اور 12 بجے تک یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ, اور نیچے سے تو اسٹارٹ کرنا ہی نہیں ہے نا, ہم نے ڈائریکٹلی ڈیفینس میں ایک بنگلہ لینا ہے, ایک آفس بنانا ہے, اس کے اندر 10-12 امپلائی رکھ لیں اور 30-40 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے شروع ہم نے کرنا ہے. تو جب یہ اسٹریٹجیز, یہ مائنڈ سیٹ جب ہم بنائیں گے تو پھر ہم بزنس کیسے شروع کریں گے؟ فیاض آپ مجھے پرسنلی طور پہ جانتے ہیں, میرے کاروبار کو جانتے ہیں, میرے تمام چیزیں آپ سے کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, لیکن یہ ایسے نہیں ملا ہے. میں 200-300 روپے کی مزدوری کرتا تھا, بیلچے کا کام میں نے کیا ہے کماڑی میں. جی ہاں, میں نے مزدوروں کی طرح کام کیا, میں مزدور تھا, اس میں مجھے کوئی بولتے ہوئے کوئی شرم محسوس, وہ مجھے ابھی پتہ ہے, پچھلے دنوں آپ گٹر کے ڈھکن لگا رہے تھے, میں نے ویڈیو بنائی ہے. سر اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ گٹر کے ڈھکنے آپ کو جہاں نظر آئے, میں آپ کو نصیحت کروں گا, دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ فوراً اس کو کور کریں, کیونکہ معصوم بچے جو ہے نا آج کراچی میں کتنے واقعات ایسے ہو گئے, نالے کھلے ہونے کی وجہ سے, گٹر کے ڈھکنے نہ ہونے کی وجہ سے, وہاں جو ہے نا وہ حادثے ہوئے ہیں اور والدین کی گودیں اجڑ گئی ہیں اور معصوم سی کلیاں جو ہے نا اس گٹر کے نظر ہو گئی ہیں. تو میں دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے متعلقہ جو ہمارے جو کونسلر ہیں, وہاں کے ذمہ داران ہیں, چیئرمین, وائس چیئرمین جو بھی ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کریں, اگر نہیں کریں گے تو پھر میں کروں گا, اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یقین کریں, گٹر کا ڈھکنا, گٹر کا اس کا رنگ اور اس کے گاڑی کا کرایہ 2500 روپے میں سب کچھ ہوا, لیکن جب وہ میں نے کرا لیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا سکون ملا کہ میری گلی میں, اس علاقے میں, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے, کوئی سائیکل میں گھوم رہے ہیں, کوئی ایسے پیدل گھوم رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ بچے گر جاتے تو میں اپنے آپ کو پوری عمر جو ہے نا میں سکون سے نہیں ہوتا, اپنے آپ کو الزام دیتا رہتا کہ سجاد یہ آپ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیا ہے. ایک بچہ خدا نہ خواستہ اس میں ضائع ہو گیا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے سجاد بھائی, جب میں آپ کو کماڑی کے اندر یہ چیریٹی کے کام کرتے دیکھتا ہوں نا, تو مجھے خوشی تو ہوتی ہے, لیکن مجھے نا ایک افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہماری سوسائٹی میں کیوں نہیں ہے نا. کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہاں پر پانی کے ٹینکر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ جماعت کی ریفرنس سے, کچھ آپ انڈیویجول لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پانی کے ٹینکر ڈلوا رہے ہیں, مسجدوں کے اندر فری ٹینکر آپ نے فکس کرائے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس بندے سے جو نا ہم بھی فائدہ اٹھائیں. تو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ عوام کمیونیکیشن کی کورنگی برانچ کب کھولیں گے؟
क्योंकि आपकी जब कोरंगी वाली ब्रांच खुल जाएगी ना, हमारे आपकी कोरंगी से 6 नहीं वो डिफेंस है, वो DHA है, 6 किलोमीटर के फासले पे है। मैं आपके कोरंगी वालों से भी कहूँगा कि आप हमारे इस ब्रांच पे विजिट करें, आएँ, ज़रूर आएँ, हमारे शुएब भाई से मिलें। मैं तो वहाँ कम होता हूँ, लेकिन जो है ना आपको हमारे जिम्मेदारान नहीं, हमारे यहाँ कोरंगी 4 नंबर पे बड़ी मोबाइल मार्केट है, यहाँ अपनी एक दुकान करें ना। फयाज, असल में ना जैसे कि आपने कहा कि ईमानदार लोगों का फुकदान बहुत है। हम इंशाल्लाह अपनी ब्रांचेस, आप जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे 27 अक्टूबर का, तो उसमें लाइव जो है ना मुझे लाहौर से काफ़ी डिमांड आई, इस्लामाबाद से आई कि यार आप यहाँ भी अपनी ब्रांचेस को जो है ना सिलसिला शुरू करें। मैंने कहा इंशाल्लाह आप दुआ करें, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर इसको बढ़ाएंगे। तो अगर कोई सिनेरियो बनता है, कोई ईमानदार बंदा मिलता है, तो है इरादा फ्यूचर में? मेरा आगे का इरादा ये है कि हम अपने फ्रेंचाइज की सतह पे मुख्तलिफ शहरों में जो है ना इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। अगर कोरंगी के अंदर कोई बंदा मिलता है आपको अच्छा, तो क्या आप देंगे फ्रेंचाइज उसे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, हम तो बिजनेस पार्टनर। देखें मेरे कारोबार में ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो लड़का काम करते हो 20-30 हज़ार रुपये नहीं कमा के जाए या 20-30 हज़ार रुपये सैलरी पे ना हो, मैं उनको अपने शॉप के अंदर पार्टनर बना रहा हूँ। जैसे कि एसेसरीज बेचते हैं तो मैंने उनका 50% रखा है, मैंने कहा 50% आपके सैलरी के अलावा। इसी तरह अब मोबाइल फ़ोन पे हैं तो जितने भी मेरे पास लड़के हैं सैलरी तो उनकी फ़िक्स है ही है, लेकिन उनके जो हम उनको मॉडल बता देते हैं कि ये मॉडल्स हैं, आप इनको सेल करें, आपका इतना इतना कमीशन बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब मैंने अपने ही कारोबार में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में अपने लड़कों को ही पार्टनर बना दिया है, तो उनके लिए मौके ये बहुत अच्छे हैं। ये बात अच्छी है, मैंने भी पर्सनली आपके अंदर ये नोट की है कि आप जो ना दूसरों के नसीब के साथ अपना नसीब जोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। वो आपका नया अकाउंटेंट आया, 2 महीने हुए हैं उसको, वो भी आपके पार्टनर में है। 3-4 लोग में 2-3 आपके मैंने प्रोग्राम अटेंड किए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि आपने जो ना छोटे और बड़े सबको पार्टनर बनाया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो बस मेरी ख्वाहिश है कि कोरंगी के अंदर भी 4 नंबर वाली मार्केट में या अमन के अंदर आपकी एक दुकान होनी चाहिए, ताकि हमें आसानी हो, और हमें फिर जब पानी का टैंकर चाहिए हो तो हम यहाँ पे जो ना हेड इन पे लाइन ना लगाए, हम आपको फ़ोन करो और आप पानी का टैंकर हमारे पास जो ना भेज दें। ये सितम ज़रीफ़ी, यकीन करें आवाम को जागना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे कई लोग कहते हैं तो ये तो आप माफिया से टक्कर ले रहे हैं, तो मैंने कहा यार मैं 46 ईयर्स में नॉट आउट खड़ा हुआ हूँ। मैं इस वक्त 46 ईयर मेरी एज हो गई है, मैं कितना जी लूँगा? 14-15, अगर 60 साल है उसमें तो जो 14 साल रह गए आधे तो मैं 100 के गुजार लूँगा। 7 साल के लिए मैं और क्या डरूँ क्यों? मैं उनसे ये कहता हूँ कि ना आपका कोई रिज़्क छीन सकता है, ना आपको कोई मौत दे सकता है वक्त से पहले। और अगर इस रास्ते में हक बयान करते हुए, हक पे चलते हुए अगर आपको मौत आ जाती है तो इससे बड़ी और सादत क्या होगी? बहरहाल आपको, मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने देखने वालों को, आपके चैनल के इस तवस्सुत से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दिलों से डर खौफ निकाल लें, अपने हुकूक लेना जाने अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में, अखलाक के दायरे में, तमीज़ के दायरे में। आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से कहें कि ये हमारा ये टैंकर है ना, ये आप हम पे बेच रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप उसको सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से उसको जो है एक्सपोज करें और लोगों को बताएं। लोगों के दिलों से डर खौफ निकलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब ये इलेक्शन होते हैं तो ये पहले ये कहते हैं हम आपके खाते में, हम आपके नौकर हैं। बाद में ये नौकर हमारे मुंह पे जो है ना धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं। तो हमने इनको सर पे चढ़ा दिया होता है, इनको अपनी शादियों में बुलाते हैं, अपने इवेंट्स में बुलाते हैं, मेहमान खुसूसी बनाते हैं, इन पे फूल की पत्तियाँ निछावर करते हैं, इनको हार पहनाते हैं। भाई बिल्कुल पहनाने चाहिए अगर वो इस काबिल है तो। और शुक्रिया अदा करते हैं, गटर का ढक्कन लगाते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं, कोई चीज़ वो करते हैं तो शुक्रिया अदा। शुक्रिया किस बात का भाई? शुक्रिया नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं या असम्बलियों में बैठे हुए हैं, अगर वो कोई काम करते हैं तो वो उनका कोई एहसान नहीं है, हम उनका शुक्रिया नहीं अदा करेंगे। हम उनको ये दुआ देंगे कि अगर आपने अपने इस ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, करप्शन नहीं की, बदउनवानी नहीं की, आपको जो फंडिंग आवाम के लिए मिले अगर आपने सही तरीके से लगाएं तो इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। एक हदीस है ना कि क़यामत वाले दिन 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, उसमें एक आदिल हाकिम भी है। कितनी बड़ी बेहतरीन खुशखबरी है ये। मैं समझता हूँ कि एक जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, वो भी हाकिम है, वो अपने इलाके का हाकिम है। अगर उसको पूरे फंड मिलते हैं, मैं नसीहत करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, आपको जो फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए, उसको 100% नहीं, उसको 105%, 5,000 अपनी तरफ से मिलाएं। अगर आपको लाख मिलते हैं तो आप यकीन करें आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की सज्जाद भाई आपने। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, उसके बाद हम अपनी पॉडकास्ट को जो ना एंड करेंगे
किमाड़ी के अंदर जो ना मैंने आपको इलेक्शन में भी देखा, आप PS 115 से जी हाँ, नॉमिनेट भी थे। जी हाँ, और जब मैंने आपके प्रोग्राम को अटेंड किया और जब मैंने पूरी किमाड़ी की सूरत हाल देखी, सारे रोड बिल्कुल साफ, नेटी जेटी से लेके आगे तक राशिद फूड तक हर जगह आपकी जमात PMML के झंडे लगे हुए हैं। और आपने जो पिछले साल एक प्रोग्राम किया था उसमें हज़ारों की तादाद में आपका ग्राउंड भर चुका था, लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े हुए थे फुल सर्दी के अंदर। तो जब हमने आपकी कैंपेन देखी ना, तो मैंने अपने साथियों से, पूरी कैपिटल कराची की टीम से कहा कि यार सजाद भाई 115 की सीट ले जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड है। और जिस दिन इलेक्शन हुए उस दौरान भी, इलेक्शन से पहले भी मीडिया के अंदर ये खबरें चल रही थी कि यार ये नई जमात कहाँ से आई है। मैंने खुद बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को कहते सुना, जी, वो कहते थे हर तरफ कुर्सी कुर्सी है। मुर्तज़ा वहाब साहब को सुना कि यार ये पता नहीं कौन है, हर जगह कुर्सी कुर्सी नजर आ रही है, हर जगह कुर्सी कुर्सी नजर आ रही है। तो यहाँ से और कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं यार सजाद भाई 115 की सीट ले जाएगा। और इतनी ज़बरदस्त आप लोगों ने कैंपेन की, हमने जाके सर्वे भी किया, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के बाद पता चला सजाद भाई किसी नंबर पे ही नहीं है। तो ये क्या चौथे नंबर पे थे शायद वहाँ हम देखें फयाज भाई, बात ये है आपके इल्म में है कि ये इलेक्शन कैसे हुए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, आप तो हमारा कहते हैं कि जिनको वोट मिले उनको तो जो है उनका हक नहीं मिला है, ये तो हम इस चीज़ के गवाह हैं। बहरहाल हमने ये अपनी कैंपेन में कहा था कि अपने इलाके में, और लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीन करें पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले जलसों के लिए लोगों को पैकेट देते थे खाने के, 1,000 रुपये देते थे। मेरी शॉप के सामने एक रक्षा स्टैंड है, वहाँ से रक्षे वालों को, रेडी वालों को 100 हज़ार रुपये में लेके जाते थे कि आप हमारा झंडा पकड़ के यहाँ सिर्फ बैठें ताकि आवाम नज़र आए। और जब हम जलसा करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे में जगह नहीं होती थी। कितने पैसे देते थे? कोई पैसे नहीं। क्यों पैसे दें? हमसे लोग मोहब्बत करते हैं, अभी भी करते हैं, आपने उसका मुजाहिरा भी देखा है। हम पे लोग एतमाद करते हैं, और जैसे आपको उम्मीद थी ऐसे हमें भी उम्मीद थी, लेकिन जो नताइज हैं वो आप सबके सामने हैं। हमने ये कैंपेन में ये कहा है, हम कहते रहें कि देखें हम हारें जीतें, सजाद पे, अब्दुल रहीम पे, अब्दुल हमीद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी जमात मरकज़ी मुस्लिम लीग कुर्सी के निशान वालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो आप पे पड़ेगा, आवाम पे पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं बग़ैर किसी हुकूमत के, बग़ैर किसी ओहदे के, बग़ैर किसी हुकूमत के, किसी बड़े फंड के, हमने अल्लाह के फजलो करम से अपने टाउन में 6 सस्ते तंदूर लगा लिए। बाहर रोटी मिलती है 20 रुपए की, हमारे सस्ते तंदूर में आपको 10 रुपए की मिलेगी 50% डिस्काउंट पे। फिर हमने एक RO प्लांट लगाया। तो ये क्या है? ये बगैर हुकूमत के। इसके साथ साथ खवातीन के लिए खवातीन एक्सपर्ट डॉक्टर और पूरा स्टाफ रखा है, एक क्लिनिक बनाया मॉडर्न के नाम से। सिलाई मशीन और ये मेहंदी वेंदी का क्या चक्कर था? जी, सिलाई मशीन देखें, हमारी खवातीन ऐसी हैं, आपको पता है कि इस वक्त गुर्बत का क्या आलम है। इस वक्त हमारा जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतासर है, लेकिन हमारा केमाड़ी बहुत ज़्यादा मुतासर है, मच्छर कॉलोनी बहुत ज़्यादा मुतासर है। फिर आप बाबा बेट की तरफ जाएंगे, जजीरों की तरफ जाएंगे, वो तो इंतहाई वैसे लगते हैं कि ग़ुलाम उनसे बेहतर होंगे। तो उनकी खवातीन, यकीन करें मुझे यहाँ बोलते हुए अफसोस होता है कि जब हम अपनी कैंपेन के लिए वहाँ गए थे तो हमें वहाँ से पता चला है कि जैसे बाबा जजीरा है, बेट जजीरा है, या उनके जो भी हैं, तो वो जब केमाड़ी में आते हुए पानी 1 किलोमीटर है, केमाड़ी और ये जजीरों के दरमियान 1-1.5 किलोमीटर का फासला है। हमें वहाँ अफसोसनाक बातें पता चली हैं कि जो खवातीन जो है ना प्रेग्नेंट होती थी, वो कश्ती में, लांच में बच्चा जन्म देती थी। कितने अफसोस की बात है, ये कोई दूर की बात नहीं है। तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ के जो है ना ये कादर साहब, अब्दुल कादर पटेल जो है ना वहाँ के MNA कई बार रह चुके हैं, वजीर सेहत पिछली हुकूमत में रह चुके हैं, इसी तरह आसिफ खान रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी का पिछले 15 साल से पूरे सिंध और कराची में हुकूमत है, और यहाँ से मुसलसल वो जो है ना असम्बलियों में पहुँच रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये वहीं से इनको वोट मिलते हैं, लेकिन उनको सहूलियात देने से बिल्कुल ये कासिर है। तो हम वहाँ गए, लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी, वेलकम का, और हमें बहुत अच्छे वोट वहाँ से मिले। और हाल ही में अभी वहाँ के जो है ना डेंगू, आपको पता है इस वक्त कितना फैल चुका है। वहाँ के लोगों के रिक्वेस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग ने वहाँ अब्दुल रहीम भाई की क़यादत में वहाँ मशरों का स्प्रे किया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमने सिंध के और बलूचिस्तान के जो हमारे
صدر ہیں فیصل ندیم صاحب، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں ایک کلینک یا ہاسپٹل کا انعقاد ہونا چاہیے. انہوں نے وعدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے، عوام کے لیے اپنی جماعت کی طرف سے وہاں ایک بہت جلد ہاسپٹل بھی، حالانکہ ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. دیکھیں جی، یہ سجاد بھائی ہیں جو کہ اپنی پارٹی کی اور اپنی خدمت کی ساری داستان بتا رہے تھے. نیک ایماندار آدمی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کر کے نا بھولتا بہت ہے. میں اگر کسی اور پارٹی کے بندے کو لے کے بیٹھا ہوتا تو وہ اپنے ایک کام کو 10 کر کے بتا رہے ہوتے. ان کے 10 کام انہوں نے 2 کا ذکر کیا، 1-2 کا میں بھی ذکر کرتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ہم میڈیکل بنائیں گے، ہم یہ کریں گے. ابھی انہوں نے تندور کا ذکر کیا، لیکن یہ جو روزگار سہولت پروگرام ان کا پورے کراچی میں چل رہا ہے، انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. بھول گئے تھے یا ذکر کرنا ضروری ہے؟ سمجھ رہے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جتلانے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہیے، سیاسی پارٹی ہے، جتانا چاہیے. آپ کا کام ہے، یہ میرے میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں چینلز کا، ان کا کام ہے کہ ایک اچھا چہرہ ہے. آپ یقین کریں، میں اس وقت یہ میں پھر کہوں گا کہ کوئی سیٹ نہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے فیصل ندیم صاحب، اللہ پاک ان کو جو ہے نا لمبی عمر دے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت دے. یقین کریں، جب سے وہ کراچی کے اور بلوچستان کے، سندھ کے جو امیر بنے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے انقلابی اقدامات کیے ہیں. میں آپ کو ابھی آپ نے بول ہی دیا ہے، روزگار سہولت پروگرام کے تحت ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں، ہزاروں نوجوان. اب مثال کے طور پہ ایک بائک ہے یونیک کی، وہ اس وقت مارکیٹ میں 1,20,000 25,000 بہت، اگر آپ کو اچھے پرائز میں ملے گی، کیش میں 1,15,000 میں ملے گی. لیکن الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اسکروٹنی کے بعد نوجوانوں کو 1,03,000 میں دی جاتی ہے، وہ بھی کیش میں نہیں، اسٹالمنٹ پہ. 1 سال کی اسٹالمنٹ پہ، 1 سال کی اسٹالمنٹ پہ 7,000 روپے قسط پہ وہ دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ کہ یہ نوجوان بے روزگار ہے. تو بتایا آج یہ بائک لے جائے، آج یہ بائک لے کے چلا جائے اور آج اسے اپنا روزگار کمائے. کس طرح؟ فوڈ پانڈا کے ذریعے، بائکیے کے ذریعے. آپ نے پاپ کارن کے ٹھیلے اور رکشے، 3 ویلر، یہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. دیکھیں، آپ اور ہمارے لیے، اگر میں یہ دیکھنے والی کئی ہمارے جو ہے نا مخیر حضرات ہیں، ان کے لیے 40-50 ہزار روپے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن 40-50 ہزار روپے ایک غریب محنت کش بندے کے لیے اس کی پوری کائنات ہوتی ہے، کل جمع پونجی ہوتی ہے. اگر یہ اس کو مہیا کر دیے جائیں تو وہ اپنا روزگار شروع کر دے. جیسے فرینچ فرائز ہے، کوئی پاپ کارن کا ٹھیلا ہے، الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ نے اس طرح کی تمام یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اپنے جو لوگ ہیں. اچھا یہ ہے کہ کوئی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، شمولیت اختیار کریں. جب ہم آپ کو دیں گے، یہاں تو غلام کر دیتے ہیں نا. جب آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے جیے کرنا پڑتا ہے. تو یہ جب سارے میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سارے پروگرام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ خود سے بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی میں نے بولا تو آپ بتا رہے ہیں، خود سے کیوں نہیں بتاتے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بولتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا ہے، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں دیکھیں. ابھی مثال کے طور پہ، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتانا بھول گیا، آپ دیکھیں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کو بائک کی ضرورت نہیں، اس کو لیپ ٹاپ کی ضرورت، لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی آسان اقساط میں دے رہے ہیں، تاکہ گھر بیٹھے خواتین ہیں، بچے ہیں یا نوجوان ہیں، وہ اپنا بزنس کر سکیں. تو 1 لاکھ روپے، 70,000 روپے، 50,000 روپے کسی کو اگر ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کے لیے مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو آپ یقین کریں ان کو 1 لاکھ روپے اسکروٹنی کے بعد دے دیا جاتا ہے، اور ان سے 10,000 5,000 روپے کی اقساط کے طور پہ وصول کیا جاتا ہے. 1 لاکھ روپے اگر مرکزی مسلم لیگ ان کو دیتی ہے تو 1 لاکھ ہی واپس کرتے ہیں. چلیں جی سجاد بھائی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. اس کے اوپر تو ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے پروگرام ہیں، موٹر بائک ہے، رکشا ہیں، ٹھیلے ہیں، اور وہ جو پورٹیبل جو پورا سسٹم ہوتا ہے کیبن کا، جس میں پیزا وغیرہ بنتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ وغیرہ بھی. اس کے اوپر ہم بات کریں گے سجاد بھائی سے جب یہ میدان عمل میں اترے ہوں گے. ابھی کچھ دن کے، ابھی تو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، بالکل چلڈ ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب اب یہ گراؤنڈ پہ اتریں گے، جب ان کے کپڑے بالکل پسینے میں ہوں گے اور یہ تندور لگا رہے ہوں گے اور یہ موٹر سائیکلیں لوگوں کو دے رہے ہوں گے، تو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی پہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ کے آپ کی ساری چیزیں نا وہاں پر ہم کور کریں گے. آپ کو ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں. آخری جب ہمارے امیر صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ آپ بھی اپنا حصہ ملائیں، آپ چوتھا جو سہولت پروگرام تھا، ظاہر سی بات ہے فیاض، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں بائک کی ضرورت ہوتی ہے، بائکیہ کے لیے، فوڈ پانڈا کے لیے، وہاں موبائل فون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ سجاد جب اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں پیچھے ہیں. اور پھر الحمدللہ 30 ملین کا وہاں میں نے اعلان کیا، اور موبائل فون بھی دیے، عوام کمیونیکیشن سے دیے. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، کوسٹ پرائز پہ دیے، نو پروفٹ نو لاس پہ دیے. اچھا،
یعنی کہ جو مجھے 30,000 روپے کا موبائل جو مجھے میری کاسٹ تھی میں نے اتنے میں ہی دیا ہے, کیش پہ, انسٹالمنٹ پہ. چلیں بڑی زبردست آپ نے یہ بات بتائی ہے. لیکن مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تھا عوان کمیونیکیشن کا سارا سسٹم, لیکن جماعت سے بھائی کو محبت اتنی ہے کہ انہوں نے مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر جماعت کو آگے رکھ کر یہ سارے کام کیے ہیں, اور یہ آئندہ بھی یہ کنٹینیو رہیں گے. یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام جو یہ گنوا رہے ہیں یہ الیکشن کے بعد ہو رہے ہیں, الیکشن سے پہلے تو تھے لیکن یہ الیکشن کے بعد ہو رہے ہیں. اگر کسی نے یہ سارے پروگرام دیکھنے ہوں کہ کس طرح مینیج ہوتے ہیں تو وہ شارع فیصل پہ آ جائے, کراچی میں بخشی ٹاور کے ساتھ ہی مرکزی مسلم لیگ کا PMML ہاؤس ہے, وہاں آ کے دیکھیں, وہاں پر ایڈوانس میں یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں. یہ ویڈیو آپ کے سائٹ میں چل رہی ہوگی. باقی یہ جو کماڑی یوتھ سوسائٹی سے جو کام کرتے ہیں وہ کماڑی کے اندر گراؤنڈ لیول پہ, گراؤنڈ ریئلٹی پہ اتر کے کرتے ہیں. تو جب آپ گراؤنڈ پہ اترے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے بلائیے گا, میں وہاں آ کے بھی آپ کے انشاءاللہ ساری چیزیں کور کریں گے. ہمارے پلیٹ فارم سے جتنا ہو سکے گا, ہر بندے کا الگ الگ کام ہے. ہم ایز اے میڈیا پرسن آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی چیزیں ہم لوگوں کو دکھائیں گے. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ ابھی آپ نے دیکھنے والوں کو کہا کہ ہمارے پاس حکومت تو نہیں, الیکشن تو چلے گئے نا. یہاں لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے, یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ آ رہے ہوتے ہیں, ہم آپ کے کھاتے میں, ہم آپ کے نوکر ہیں, الیکشن کے بعد نظر بھی نہیں آتے ہیں. یار الیکشن تو ہمارا بھی چلا گیا, ہمارے بھی تو وہ وقت گزر گیا, ہم بھی نہیں جیتے ہیں, ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, لیکن رب تو دیکھ رہے نا. بالکل بالکل ایسا ہی ہمارا فرض تو ہے نا. مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, میں یہ نہیں کہتا ہوں مجھے, میں کہتا ہوں ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, ہم سب کو ہے. تو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, توفیق دی ہے, ہمت دی ہے, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کسی ایک کے ساتھ ایک کی تو مدد کر لیں. تو انشاءاللہ ایک بندہ جو بے روزگار ہے, آپ جو اس کی مدد کریں گے, وہ بے روزگاری سے تو ایک بندہ تو نکل آئے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ میسج درد مندانہ طور پہ میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کو کہ پوٹینشیل بہت ہے. آپ یہاں سروے کریں, ایسے لوگ ہوں جن کو ضرورت ہو تو آپ ان کا سہارا بنیں. تو بھائی یہ تھے سجاد عوان صاحب جو کہ ملٹیپل جگہوں کے اوپر اپنے کام کر رہے ہیں, خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی کر رہے ہیں, اور دیگر بھی ان کے کام ہیں. جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر اس میں سے کسی بھی قسم کی آپ کو ضرورت ہو, موبائل فون لینا ہو یا خدمت کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا ہو, تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. میں ڈسکرپشن میں ان کے تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈال دوں گا. ان کی ویب سائٹ بھی ہے awancommunication.com کے نام سے, وہ بھی وہاں پر میں ڈال دوں گا. آپ ان کو بھی چیک کیجیے گا. اگر آپ نے موبائل فون یا ایسیسریز کچھ چیز لینی ہو تو آپ ضرور ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں. میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. اگر ان کیس کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آ جائے کہ جو آپ چاہتے تھے لینا اور کوئی چیز مسئلہ, مطلب کسی بھی قسم کو کوئی مسئلہ آ جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں, اگر میرے پلیٹ فارم سے آپ جائیں گے تو میں آپ کے بیک پہ کھڑا ہوں گا اور میں آپ کے ساتھ جا کے آپ کے مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل کرواؤں گا. تو سجاد بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں وقت دیا. کافی ٹائم ہو گیا, 11:30 ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.